बुशरा ने अपनी बेटी को दुबई भेज दिया, जहां वो एक अर्बन औरत के घर काम करती थी और वो अर्बन एक अच्छी रकम बुशरा को भेज देती, जिसकी बदौलत बुशरा के बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों में लग गए। तो बुशरा ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया और वही माँ बहन अब भाइयों को बोझ लगने लगी। तो एक दिन बेटे बुशरा से कहने लगे कि अम्मा बहन को लेकर चली जाओ, क्योंकि ये बाहर मुंह काला करवाती रही है। ये सुनना था कि बुशरा की बेटी वहीं दम तोड़ गई और अगले दिन भाई इसे दफनाकर घर को लौटे तो इनके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आगे घर के खर्चे पहले ही कम नहीं होते और अम्मा इस नसीबो जली को उठाकर यहाँ ले आई हैं। अपना जवान जहाँ शौहर खा गई, अब न जाने हमारा कितना नुकसान करेगी। फजीला भाभी गुस्से से बर्तन पटकते हुए कह रही थीं। दरवाजे से अंदर दाखिल होती बुशरा ने ये अल्फाज साफ सुन लिए, मगर वो कान लुपेट कर रह गई। लेकिन इसके साथ अंदर आती फरवा की आंखों से एक दफ़ा फिर आंसू बह निकले थे। जवानी में बेवगी का दुख क्या कम था कि अब दर बदर की ठोकरें इसके मुकद्दर में लिख दी गई थीं। पहले ससुराल वालों ने ये कहकर निकाल दिया कि सब्ज कदम की बदौलत इनका जवान बेटा चल बसा है, अब वो इसे अपने घर नहीं रख सकते। स्वयं के रोज़ ही उन्होंने फरवा को इसकी माँ के साथ वापस भेज दिया था। वो अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस वक्त मैके की दहलीज पर खड़ी थी, जहाँ 3 भाई और इनकी बीवियाँ राज कर रही थीं। माँ की पहले ही कोई हैसियत ना थी, लेकिन वो क्या करती, बेटी को वहाँ छोड़ भी तो नहीं सकती थी। तू दिल बुरा मत कर फरवा, फजीला सिर्फ ज़बान की कड़वी है और वैसे भी तेरे भाई अभी जिंदा हैं, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुशरा ने इसे तसल्ली दी और हाथ पकड़कर अंदर ले आई। छोटे बच्चे बार बार खाना मांग रहे थे। ट्रेन के लंबे सफ़र से वो सभी थके हुए थे। बच्चों की जिद के आगे फरवा मजबूर हो गई और किचन में चली आई, जहाँ तीनों भाभियाँ सर जोड़े इसकी आमद पर बातें कर रही थीं। भाभी, मुझे एक रोटी और थोड़ा सा सालन दे दें, मेरे बच्चों ने खाना खाना है। फरवा की हलक से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली तो दूसरे नंबर वाली भाभी मुंह बनाकर बोली, खाना बनने में भी वक्त है और वैसे भी यहाँ कोई यतीम खाना नहीं खुला जहाँ तुम अपने बच्चे पालने के लिए ले आई हो। हमारे तो अपने ही बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते, अब तुम्हारे 3 बच्चों के मुंह में नवाले कौन डालेगा। फरवा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसकी खुददारी पर शदीद ठेस लगी थी। अपने आंसू पीते वो बामुश्किल किचन से बाहर निकल आई। बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आने लगी थी। एक एक करके फरवा के तीनों भाई काम से वापस आ गए थे। माँ के साथ फरवा और इसके तीनों बच्चों को देखकर तीनों का ही माथा ठनका। लेकिन बुशरा ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब फरवा इन्हीं के साथ रहेगी, और वैसे भी ये घर बुशरा के नाम था, लिहाजा तीनों बेटे खामोश से हो गए। लेकिन उन्होंने कोई गर्मजोशी न दिखाई थी। उस रात एक रोटी और इसके ऊपर रखकर थोड़ा सा सालन भाभीियों ने फरवा के हाथ पर यूं दिया कि तीनों भाइयों ने ही देख लिया था। बड़ी जताती हुई निगाह भाभी ने इस पर डाली और बोली, लो भाई, खाओ मुफ्त के खाने। तुम्हारे भाइयों के तो बैंक खुले हुए हैं ना, या दरख्तों पर नोट लगे हैं जहाँ से ये बेचारे तोड़ तोड़ कर लाते रहेंगे और तुम्हारा पेट पालते रहेंगे। भाभी तो कहकर चली गई, मगर फरवा से वो रोटी के लुक़्मे निकलना हराम हो गया। बुशरा ये सब देख रही थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि पहले ही दिन फरवा को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो आगे चलकर न जाने क्या होगा। वो रात इसकी आंखों में कटी। वो शदीद परेशान थी। अगले दिन भाभीियों ने फरवा को पूरे घर के कामकाज पर लगा दिया और खुद ठाठ से अंदर कमरों में बंद हो गईं। फरवा के तीनों बच्चे सहन में रुलते रहते। काम तो सारा करवाया जाता, मगर खाने के नाम पर चंद नवाले दिए जाते, वो भी बातें सुना सुना कर। बुशरा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेहद परेशान थी। इसी परेशानी के हल के लिए वो अपनी पड़ोसन परवीन के घर चली आई, जिसकी आज छुट्टी थी। वो बंगले पर सफाई सुथराई का काम करती थी। इसने जो बुशरा की परेशान सूरत देखी तो पूछ लिया। बुशरा ने जवाबन इसे सारी कहानी कह सुनाई। परवीन कुछ देर सोचती रही और फिर कहने लगी, ऐसा कर, तू मेरे साथ बंगले वाली मालकिन के घर चल,
وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گی۔ پروین کی یہ بات بشریٰ کو اچھی لگی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے بنگلے والی مالکن کے گھر چلی گئی۔ مالکن اچھی اور رحم دل خاتون تھی۔ اس نے جو بشریٰ سے سنا کہ اس کی جوان بیٹی 3 بچوں کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی ہے تو معاملہ سمجھ گئی۔ میرے کچھ غیر ملکی دوست میرے پاس رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آج شام وہ لوگ واپس دبئی جا رہے ہیں۔ ان میں ایک بوڑھی عربی عورت بھی ہے۔ وہ میری سہیلی ہے۔ اسے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے اور اس کے گھر کے کام کاج کر سکے، کیونکہ اس کی بہویں دوسرے شہروں میں رہتی ہیں اور وہ تنہائی کا شکار بھی ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج سکتی ہو۔ میں بات کر لوں گی، وہ تمہاری بیٹی کو ہر مہینے اچھی رقم دے دیا کرے گی۔ مالکن نے بشریٰ سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ جتنی رقم اس نے بتائی وہ تو اچھی خاصی رقم تھی، لیکن دبئی بھیجنے کے لیے فروا کو راضی کون ہوتا؟ بشریٰ خاموشی سے واپس چلی آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی فروا کا بڑا بھائی کھڑا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ فروا کے منہ پر مارا تھا اور وہ چلا رہا تھا، میرے سفید رنگ کے کپڑوں کو رنگ دار کپڑوں کے ساتھ مشین میں کس نے ڈالا؟ پتہ بھی ہے یہ کتنا مہنگا سوٹ تھا؟ انہی بیوقوفیوں کی وجہ سے تمہارے سسرال والوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے اور اب مصیبت بن کر ہمارے سر پر نازل ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں کب تم سے جان چھوٹے گی۔ فروا گال پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ شاید کسی بچے نے کھیلتے ہوئے کوئی رنگ دار کپڑا اٹھا کر مشین میں ڈال دیا تھا جہاں سفید کپڑے دھل رہے تھے۔ فروا سسکتی رہی۔ بشریٰ نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود فروا کو وہ دبئی ضرور بھیجے گی۔ وہ اندر آئی اور اس نے فروا سے کہا، اپنا بیگ تیار کر لو، تم آج شام کو دبئی جا رہی ہو۔ وہاں تمہاری ملازمت لگ گئی ہے۔ تمہارے بچے میں سنبھال لوں گی۔ تم ہر مہینے ان کے لیے مناسب رقم بھیج دیا کرنا۔ میں یہاں پر ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر لوں گی۔ ماں تھی، بیٹی کو اس مصیبت میں تو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ فروا پہلے تو دم بخود ہوئی، مگر وہ خود بھی ان سب حالات سے تنگ ہو چکی تھی۔ شام سے پہلے ہی بشریٰ اس کا بیگ پیک کروا کر اسے مالکن کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ فروا کا دل کانپ رہا تھا، مگر اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ 3 معصوم بچوں کو ماں کے اور خدا کے آسرے پر چھوڑ کر وہ دبئی چلی آئی۔ اس کی عربی مالکن ایک صحت مند اور مغرور عورت تھی۔ اس نے اپنے کئی کام فروا کے ذمہ لگا دیے۔ اسے جوڑوں کے درد کا مسئلہ تھا۔ پابندی سے دوائی کھانے کے باوجود اس کی ٹانگوں میں اکثر ہی درد رہتا۔ فروا اس کے تمام گھر کا کام کرنے کے بعد اس کی ٹانگیں دباتی رہتی۔ فروا کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا، مگر وہ عربی عورت مطمئن نہ ہوتی، لیکن وہ اصول پسند عورت تھی۔ فروا اپنے بچوں کی یاد میں تڑپتی تو وہ اسے دیکھ کر مسکراتی اور کہتی، اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیسہ ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے بہت سارے پیسے بھیجو گی تو ان کے دل سے تمہاری یاد بھی نکل جائے گی، اسی لیے ان کو بھلاؤ اور خوب سارا پیسہ کماؤ۔ فروا نے خاموشی سے اس عورت کی باتوں پر اپنا سر جھکا دیا تھا۔ مہینہ ختم ہوا تو اس عورت نے فروا کو ایک موٹی رقم تنخواہ کے نام پر دی۔ اتنی رقم ہاتھ میں دیکھتے ہی فروا حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ کر اس نے باقی ساری رقم پاکستان میں اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیج دی تھی۔ بشریٰ کو پیسے ملے تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنی رقم کا تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے رقم گن رہی تھی جب اس کے تینوں بیٹوں نے اسے دیکھ لیا۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے اماں آپ کے پاس؟ وہ تینوں ہی حیران ہوتے ہوئے آئے تھے۔ یہ تو ان تینوں کی سال بھر کی کمائی سے بھی زیادہ پیسے تھے۔ اس عربی عورت نے فروا کو 1 مہینے بعد تنخواہ دی۔ بشریٰ نے خوشی سے بتایا، بھائیوں کے منہ میں بھی لالچ بھر آیا تھا۔ اتنے پیسوں سے تو ان کے گھر کے سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ وہی بھابیاں جنہیں فروا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اب وہ فون کر کر کے اس کی خیریت معلوم کرتیں اور اس سے اپنے لیے دبئی سے مختلف چیزیں بھیجنے کا کہتیں۔ فاطمہ خاموشی سے ان کی بات مان لیتی۔ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے بشریٰ نے اس کے تینوں بیٹوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ بچے ماں کو یاد کرتے تھے، لیکن بشریٰ انہیں سنبھال لیتی تھی۔ دن رات کام کرتے کرتے فروا بس یہی سوچتی تھی کہ جلد از جلد اس کے بیٹے پڑھ لکھ جائیں تاکہ وہ اپنے ملک واپس جا سکے۔
دن رفتہ رفتہ گزرتے چلے گئے۔ فروا کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اس کے تینوں بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ لکھ کر نہایت قابل بن گئے تھے۔ بشریٰ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، مگر فروا کے تینوں بچوں کی تربیت اس نے کمال کی تھی۔ وہ تینوں ہی کالج مکمل کرتے ہی ان تینوں کی اچھی سرکاری نوکریاں لگ چکی تھیں۔ بشریٰ کے اپنے تینوں بیٹے فروا کی بھیجی ہوئی رقم کو عیاشی سے اڑاتے رہے تھے۔ کھانے پینے اور گھومنے پھرنے میں انہوں نے سارا پیسہ خرچ کر دیا اور کسی کاروبار میں نہ لگایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک وہ تینوں انہی معمولی نوکریوں پر فائز تھے جن پر وہ پہلے کام کر رہے تھے۔ ہاں، البتہ ان کی اولادیں بھی جیسے تیسے کر کے اسکولوں میں پڑھ ہی رہی تھیں۔ گھر کی حالت انہوں نے پہلے سے بہتر کر لی تھی۔ جس دن فروا کے تیسرے بیٹے کو بھی نوکری ملی، بشریٰ نے خوشی سے فروا کو فون کھڑکا دیا۔ تیری ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہے، واپس آنا چاہتی ہے میری بچی تو جلدی سے واپس آ جا، اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ بشریٰ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ بے حد لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ فروا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس کی عربی مالکن بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اس کی خدمات چاہتی تھی کیونکہ وہ فروا کو بے حد پسند کرنے لگی تھی۔ اس جیسی جفاکش اور بہترین ملازمہ اسے دوبارہ نہ ملتی، مگر فروا کا دل اب واپس پاکستان جانے کے لیے ہولنے لگا تھا۔ اس نے اپنی عربی مالکن سے اجازت چاہی اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب اس نے پاکستان کی سرزمین کو چھوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کئی برس پہلے جب وہ دبئی گئی تھی تو اس کے بال سیاہ اور چہرے کی تازگی برقرار تھی، مگر آج جب وہ واپس آئی تھی تو اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا۔ سر میں سیاہ بالوں کی جگہ چاندی کی تار بھرے تھے اور چہرے پر جھریاں نمودار ہو رہی تھیں۔ فروا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور رکشے والے کو اپنی ماں کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ رکشہ دروازے پر رکا۔ فروا نے اپنا سامان اتار کر دروازے پر دستک دی۔ گھر مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک خوبصورت بنگلہ نظر آتا تھا۔ کون ہے بھائی، اتنی سردی میں کون آ گیا ہے؟ اندر سے بشریٰ کی کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز بھی ساتھ ہی آئی اور دروازہ کھل گیا۔ فروا نے لمبے عرصے بعد ماں کا چہرہ دیکھا۔ بشریٰ اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی، لیکن پھر دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ بشریٰ بے آواز رونے لگی۔ خود فروا کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ اپنے گھر اپنے ملک واپس آ گئی تھی۔ ارے فروا، تم واپس آ گئی؟ صدمے سے بھری ہوئی آواز فروا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بشریٰ سے الگ ہوئی۔ بشریٰ کے پیچھے اس کی بڑی بھابھی کھڑی پوچھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے فروا کی اچانک واپسی سے انہیں ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ فروا نے آگے بڑھ کر ان سے ملی تو وہ تھوڑا بے اعتنائی سے مسکرائیں۔ یا کام چھوڑ کر واپس آ گئی ہو یا واپس جاؤ گی؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ فروا نے سر ہلایا، نہیں، اب میں بس یہیں رہوں گی۔ بہت عرصہ میں نے پردیس کاٹ لیا، اب میں اپنے بچوں کی شادیاں کروں گی اور اپنی بہویں لے کر آؤں گی۔ فروا کی بات سنتے ہی اس کی بھابھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے گھر کا جائزہ لیا۔ مکان تو پہلے ہی چھوٹا سا ہے، اس میں ہم اپنی بہویں لائیں گے یا اس مہارانی کی بہوؤں کو جگہ بنا کر دیں گے؟ دل ہی دل میں کسکتے ہوئے وہ پلٹ گئی، یہ سوچے بغیر کہ اس نے گلے میں جو سونے کی موٹی سی زنجیر پہن رکھی تھی وہ فروا کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہی بنوائی گئی تھی، اور ہاتھ میں پہنے ہوئے موٹے کنگن تو اس نے بنوائے ہی دبئی سے تھے، جو فروا نے قرض لے کر اس کے لیے بنوائے تھے۔ منہ دکھاوے کے لیے ہی صحیح فروا کی تینوں بھابیاں اس سے اچھے طریقے سے ملیں۔ منجلی بھابھی جو اپنی بیٹی کا رشتہ فروا کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی، اس کا بھی منہ بن گیا۔ اچھا بھلا چلی گئی تھی، میری بیٹی کو ساس نام کی کوئی چیز جھیلنی نہ پڑتی، اب واپس آ گئی ہے، خواہ میری بیٹی کے مستقبل پر نشان آ گیا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ انہیں فروا کے واپس آنے سے جہاں جگہ تنگ پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہیں ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ پچھلے کئی سالوں میں فروا نے جو رقم انہیں یہ کہہ کر بھیجی تھی کہ وہاں پر کچھ پیسے جمع کر لیجئے، اگر فروا نے اس رقم کا تقاضا کر لیا تو وہ رقم کہاں سے لائیں گے؟ برتن دھوتے ہوئے فضیلہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، وہ اتنا بڑا کانٹا تو اپنی زندگی میں برداشت ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ فروا کے بچے نوکریوں سے واپس آئے
تو ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فروا نے انہیں خوب اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا۔ تینوں نے اچھا قد کاٹ نکالا تھا اور بشرا کی تربیت کمال کی تھی۔ وہ بہت ہی تہذیب یافتہ اور سلجھے ہوئے بچے تھے۔ فروا کے تینوں بھائی نوکریوں سے واپس آئے تو انہیں بھی فروا کو دیکھ کر حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ گھر میں کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ فروا کبھی لوٹ کر واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ انہوں نے بجھے بجھے دل سے فروا کے سر پر پیار دیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے فروا نے محسوس کیا تھا کہ سبھی خاموش ہیں، صرف منجلی بھابھی کی ایک بیٹی ہی چہک رہی تھی، جب بار بار کھانا اس کے بیٹے کے آگے رکھ رہی تھی، جو سنجیدگی سے اپنی پلیٹ پر جھکے کھانا کھا رہا تھا۔ فروا کو کچھ عجیب سا لگا۔ امی، کیا بھابھی میرے آنے سے خوش نہیں ہے؟ میں تو اتنا عرصہ باہر گزار کر آئی ہوں۔ کچھ رقم تو انہوں نے میرے لیے رکھ چھوڑی ہوگی نا، جس سے میں علیحدہ مکان بنا سکوں، بشرا کے پاس بیٹھتے ہوئے فروا نے کہا۔ تو بشرا نے ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے کیا رقم جوڑنی تھی، بلکہ وہ تو لڑ جھگڑ کر بشرا کے پاس فروا کے بھیجے ہوئے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی نکلوا لیا کرتے تھے، مگر فروا جانتی تھی کہ اب بیٹوں کی شادیاں کرنے کا وقت ہے، اسے علیحدہ مکان کی ضرورت تو ہے ہی، اسی لیے اس نے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چھٹی کے روز سبھی بڑے کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جب فروا کمرے میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر سبھی نامحسوس انداز میں چپ ہو گئے۔ شاید کوئی بھی اسے گھر کا ایک فرد تسلیم نہیں کرتا تھا۔ بھائی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اتنا عرصہ میں گھر سے باہر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ میں سے کسی کی ضرورت سے نظر نہیں چرائی۔ آپ لوگ جب بھی جتنے بھی پیسے مانگتے رہے، میں آپ لوگوں کو بھیجتی رہی، اسی وجہ سے میں اپنے پاس بھی کچھ جمع نہیں کر سکی، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ابا کا یہ مکان فروخت کر کے آپ مجھے میرا حصہ دے دیں، تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک چھت بنا سکوں۔ کل کو مجھے اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ کمرے میں موجود تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ باہر کام کرنے گئی تھی تو کون سا ہمارے اوپر احسان کیا تھا؟ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے گئی تھی۔ ہم نے تمہارے ٹھیکے لے رکھے تھے کہ تمہارے خرچے اٹھاتے؟ بڑی بھابھی چڑھ کر بولی تھیں۔ فروا حیران رہ گئی۔ بھابھی، میں ایسا تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس نے بامشکل بولنا چاہا، لیکن تبھی بڑا بھائی بولا، اگر ایسا نہیں کہنا چاہ رہی تو پھر حساب کس خوشی میں مانگ رہی ہو؟ اپنی مرضی سے تم ہمیں پیسے بھیجتی تھی، اور تمہارے تینوں بیٹے سارا دن تو کھانا کھاتے تھے۔ ان کی پڑھائی لکھائی، اسکول آنا جانا، کپڑا جوتا، ہر چیز پر اتنا خرچہ ہوتا رہا ہے، وہ سب تمہارے پیسوں سے کہاں پورا ہوا ہے؟ جتنا ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے، تمہارا حصہ ہو گیا پورا۔ اب اگر تم نے بٹوارے کی بات کی تو میں اٹھا کر تمہیں گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ بڑے بھائی غصے میں چلانے لگا تھا۔ فروا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اپنا حصہ لے کر رہوں گی۔ میں نے ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن اب میں اپنے بیٹوں کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ تینوں بھائی اس کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اب کی بار وہ کمزور ہو کر پیچھے ہٹ جانے والی نہیں ہے۔ تبھی اس کی بڑی بھابھی اچانک آگے آئیں۔ ارے بیچ ڈالو باپ کا یہ مکان اور دے دو اس کو پیسے۔ خدا جانے باہر کس کس عربی شیخ کے گھر میں عیاشیاں کر کے آئی ہے۔ شریفوں والے تو طور اتوار تو رہے ہی نہیں ہیں۔ کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرا رہی ہے یہ۔ خدا جانے یہ کیا سلوک کرے گی ہمارے ساتھ۔ چند روپیوں کی خاطر اس جیسی فحاشہ سے نہ الجھو، جو باہر رہ کر اتنا عرصہ منہ کالا کرتی رہی ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بھابھی کی بات پر فروا ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ یوں لگا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس کے اوپر آن گرے ہوں۔ اس نے امید طلب نظروں سے بھائیوں کی جانب دیکھا، شاید وہ فضیلہ کو ڈانٹ کر چپ کروا دیں کہ وہ کیسی غلط بات کر رہی تھی، مگر منجلا بھائی بول اٹھا، بھابھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ عورت اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے اپنے گھر میں گھسنے دیا جائے۔ بھلا کس نوکری سے اتنے بڑی بڑی رقمیں ملتی ہیں جو یہ ہمیں ہر مہینے بھیجا کرتی تھی؟ یقیناً یہ وہاں پر کوئی غلط کام کرتی تھی۔ شریف طریقے سے تو کوئی اتنا پیسہ نہیں کما سکتا، وہ بھی ایک عورت ہو کر۔ بھائی کے لہجے میں نفرت تھی۔ سب ایک آواز ہو کر بولنے لگے۔ بشرا نے انہیں چپ کروانا چاہا، لیکن اس کی بوڑھی سی آواز بھلا وہاں کون سنتا۔ فروا کو لگا اس کی ذات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ سالوں کی شدید مشقت اور محنت نے اسے اتنا کمزور نہ کیا تھا جتنا اسے اپنوں کے ان چند جملوں نے کر دیا تھا۔
اس کے سینے میں بائیں جانب درد کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بھائیوں کو کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر ایک جانب کو دھکا دیا۔ اپنی ناپاک شکل لے کر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میری جوان ہوتی بیٹیاں ہیں، تمہیں دیکھ کر ان کے اوپر کیسا غلط اثر پڑے گا۔ فروا جو پہلے ہی درد کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی، بھائی کا یہ جملہ اس کے اوپر کسی تازیانے کی طرح لگا۔ درد کی شدت ناقابل برداشت ہوتی چلی گئی تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ دھرے نیچے گرتی چلی گئی۔ آنکھوں کے آگے تاریکی پھیلنے لگی۔ بشرا چلا کر اس کی جانب لپکی تھی۔ سبھی گھر والے بکھلا سے گئے تھے۔ وہ چند لمحے تک زمین پر پڑی تڑپتی رہی اور عین اسی لمحے فروا کا بڑا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ماں سینے پر ہاتھ رکھ کر فرش پر لیٹی تڑپ رہی تھی۔ وہ سب افراد آس پاس کھڑے محض تماشا دیکھ رہے تھے۔ صرف اس کی بوڑھی نانی ہی تھی جو فروا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فروا کا بیٹا لپک کر اس کے پاس آیا۔ امی، امی کیا ہوا آپ کو؟ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ فروا کی آنکھیں کھلی تھیں۔ بیٹے کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ہی اس کے لبوں سے آخری سانس خارج ہوئی اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ بشرا کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ بیٹی کی موت نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ فروا کا بیٹا بھی ناقابل یقین نگاہوں سے ماں کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ سب گھر والوں پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی فروا مر چکی ہے، مگر اس لمحے کے اثر سے نکلتے ہی فروا کے بھائیوں اور بھابھیوں نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم کوئی مکان کو فروخت کرنے کی بات تو نہیں کرے گا، سبھی نے دل میں یہی سوچا۔ فروا کی موت نے ایک کہرام سا مچا دیا تھا۔ محلے کے لوگ امڑ امڑ کر ان کے گھر آنے لگے۔ سبھی حیران تھے کہ کل تک تو فروا اچھی بھلی تھی، آج جانے سے کیا ہو گیا۔ اس کے تینوں بیٹے خشک آنکھوں کے ساتھ ماں کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ بشرا روتے روتے بے جان ہو چکی تھی، مگر اس کے آنسو خشک کرنے والا بھی اب کوئی نہیں تھا۔ دوپہر کے بعد جنازے کا وقت رکھ دیا گیا تھا۔ فروا کے تینوں بھائی ایک دوسرے سے نگاہ چراتے جنازے کے انتظامات کرنے میں مصروف تھے۔ اندر ہی اندر وہ سب اس بات سے واقف تھے کہ فروا کی موت کے ذمہ دار وہ تینوں ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے اگر وہ الفاظ نہ کہے ہوتے تو فروا زندہ ہوتی، مگر وہ انتہا کے ڈھیٹ تھے۔ تینوں بھائیوں کی جوان ہوتی بیٹیاں تھیں۔ فروا کے بیٹے اچھی نوکریوں پر تھے اور تینوں کی ہی یہی خواہش تھی کہ وہ ان کے داماد بن جائیں۔ فروا ہوتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور کرتی۔ اسی خیال سے اب وہ سب مطمئن تھے۔ جنازہ اٹھا لیا گیا۔ قبرستان میں فروا کو دفناتے وقت بھی اس کے تینوں بیٹے مکمل طور پر خاموش تھے۔ گھر جاتے ہی اماں کو سمجھا دینا کہ فروا کے بیٹوں کو کچھ نہ بتائیں، بس یہی کہنا کہ فروا کی موت طبعی طور پر ہوئی ہے۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ جنازے کو دفنا کر فروا کے تینوں بھائی گھر آئے۔ اس کے بیٹوں کا کچھ پتہ نہ تھا، وہ تو ماں کو دفن کرتے ہی نہ جانے کہاں جا نکلے تھے۔ فروا کا 40واں اچھے طریقے سے کر دیں گے، دل میں جو بھی ملال ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح فروا کے بڑے بیٹے مصدق کے ساتھ کر دوں گا۔ بڑے بھائی نے ظاہر کیا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر کے صحن میں پولیس کے اعلیٰ افسران کھڑے تھے، اوروں کے ساتھ ان کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ فروا کے بھائیوں کا حلق خشک ہونے لگا۔ جناب، آپ یہاں پر کیسے؟ فروا کے بڑے بھائی احمد نے آگے بڑھ کر کہا۔ پولیس انسپکٹر تو کچھ نہ بولا، لیکن اندر سے فروا کے تینوں بیٹے باہر نکل آئے۔ انہیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں ماموں جان۔ کل جو کچھ یہاں پر ہوا تھا وہ سب میں نے دیکھ لیا تھا۔ آپ لوگوں کو لگا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، مگر میں اندر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میرے کچھ کاغذات گھر میں رہ گئے تھے، جنہیں لینے کے لیے میں اچانک سے اندر آ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے میری ماں کو فحاشا اور بد کردار کہا اور نہ جانے کیا کیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس مکان میں سے اپنا وراثتی حصہ مانگ لیا تھا۔ آپ لوگ میری ماں کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور صرف میں ہی نہیں، میرے دونوں بھائی بھی آپ کو بے حد پسند ہیں، لیکن ہم اچھی نوکریوں پر فائز ہیں اور آپ کی بیٹیوں کو بہت خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا،
اپنی ماں کے قاتلوں کی بیٹیوں کا گھر بسانے کا تو حوصلہ ہم میں نہیں ہے۔ فروا کا درمیانہ بیٹا بول رہا تھا۔ باقی دونوں بھی نفرت بھری نگاہوں سے فروا کے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے نواسے صحیح کہہ رہے ہیں، میں وہیں تھی۔ ان تینوں کی باتوں سے ہی میری بیٹی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس کی موت ہو گئی، بشرا بیگم نے اندر سے آتے ہوئے کہا تھا۔ پولیس آگے بڑھ کر فروا کے تینوں بھائیوں کو ہتھکڑیاں لگا رہی تھی۔ اصولی طور پر اس طرح قتل کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا، مگر اخلاقی طور پر ہم ان کو کچھ عرصہ جیل میں رکھیں گے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ غلط تھا۔ پولیس آفیسر فروا کے بڑے بیٹے سے ہاتھ ملاتا ہوا کہہ رہا تھا، جو اس کے بچپن کا دوست تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ فضیلہ اور اس کی دونوں دیورانیاں روتی چلاتی اندر سے باہر نکل آئی تھیں اور اپنے اپنے شوہروں کو پولیس کے ساتھ جاتا دیکھ کر غم سے نڈھال ہو رہی تھیں، مگر اب ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ 1 مہینہ جیل میں پولیس والوں نے فروا کے تینوں بھائیوں پر خوب اچھی طرح تشدد کیا۔ ویسے بھی وہ غیر قانونی کام کرنے میں تو ماہر تھے، اسی لیے انہیں کوئی روکنے والا نہ تھا۔ جس روز فروا کے تینوں بھائی رہا ہو کر جیل سے واپس آئے، وہ بار بار کانوں کو ہاتھ لگاتے اور توبہ کرتے تھے کہ کاش وہ فروا کے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ ان کی بیویاں بھی شدید مالی تنگی دیکھ رہی تھیں، کیونکہ شوہر تو جیل میں تھے، کمانے والا کوئی رہا نہیں تھا۔ اولاد تینوں کی ہی اس قدر نکمی اور خود غرض تھی کہ فروا کے بھائی کی وہ بیٹی جو فروا کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے باپ کو قصوروار کہتی اور یہ کہتی کہ اگر اسے گھر سے بھاگ کر بھی شادی کرنی پڑی تو وہ فروا کے بیٹے سے ہی شادی کرے گی، مگر وہ اپنی ماں کے قاتلوں کی جانب نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ فروا کے تینوں بیٹوں نے قانونی کارروائیاں کرتے ہوئے ماموں سے اپنا حصہ نکلوا لیا تھا۔ شاید فروا کی آہ تھی یا کیا، اس کے بڑے بھائی کو اچانک فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چارپائی سے جا لگا۔ آمدنی ختم ہوئی تو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ چھوٹے دونوں جو ہمیشہ اس کی جی حضوری کیا کرتے تھے اب اس کی نظر چرانے لگے۔ چھوٹے دونوں پر اللہ کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ انہوں نے جہاں اپنی اولاد کی شادیاں کی، ایک کی شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ کسی کو طلاق ہو گئی اور کسی کی اولاد نہ ہوئی۔ ہر کوئی روتا ہوا والدین کے گھر واپس آ گیا۔ فروا کے تینوں بھائی اکثر روتے اور معافی مانگتے کہ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے فروا کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ فروا کے بیٹے بشرا بیگم کو لے کر الگ مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بشرا نے ان تینوں کی اچھی اور نیک لڑکیوں سے شادیاں کر دیں۔ انہیں ابھی بھی فروا کی یاد آتی تھی، لیکن اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے وہ بس خاموشی سے آنسو ہی بہا سکتی تھی۔